बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला की इनायत और उसकी रहमत से प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शिरक अलल कबूर पर आजकल मसला चल रहा है और इस पर गुफ्तगू हो रही है। गुज़श्ता दुरूस में मैंने कुरान करीम की वो आयात तिलावत की थी जिनसे इस्तिदलाल करके ये बावर कराया जाता है कि मुशरिकीन जो थे वो अंबिया और सालिहीन की इबादत करते थे और उनकी कबूर पर जाते और जाकर उर्स करते, 11वीं करते। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको मुशरिक करार दिया। तो ये मारूफ बात इतनी हो गई है कि इस पर शायद गौर करने और सोचने की कोई आम आदमी भी ज़हमत गवारा ही नहीं करता। इस कदर प्रोपोगंडा हो चुका है। तो मैं इस शिरक अल कबूर के प्रोग्राम में तरतीब वार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुशरिकीन के जो माबूद थे और जो माबूदात थीं उनके अंदर अंबिया सालिहीन नहीं थे। अहले किताब जो मदीने के रहने वाले या यसरब के रहने वाले या शाम के रहने वाले जो अहले किताब थे वो शिरक फिल अहकाम में अपने काहिनों सरदारों के हुक्म की इत्तिबा इस तरह करते थे जिस तरह अल्लाह ताला के हुक्म की करनी चाहिए। इस माना में वो शिरक फिल अहकाम के मुर्तकिब थे। जहाँ तक मुशरिकीन का ताल्लुक़ है, जिन मुशरिकों के साथ हमारा जोड़ जोड़ा जाता है वो तो सिरे से आखिरत के मुनकिर थे। अहले कबूर को वो नहीं मानते थे, कब्रों पर कोई विज़िट नहीं करते थे। और जहाँ कुरान करीम में मिन दूनिल्लाह या तागूत या इला या गैर अल्लाह के अल्फाज आए हैं उनसे मुराद क्या है वो मैं इब्तदा में जब मुकदमा में शुरू किया था तो मैंने उनकी लिस्ट आपको गिनवा दी थी। और जहाँ कुरान करीम में बुतों को बेजान और उनके अंदर ज़िंदगी ना होने की वजह से उनको मुर्दा कहा गया तो उससे बाज़ लोगों को शुबा हुआ कि यहाँ से मुराद अहले कबूर हैं, तो वो भी मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से क्लियर किया। कहीं बादुन अमसालों को आया कि वो तुम्हारी मिसल बंदे हैं, तो उसमें भी मैंने अर्ज़ किया कि इबाद अबद जो है वो हर अल्लाह ताला की मखलूक है, हर चीज़ अल्लाह की इबादत करती है, वो आबिद है। उसमें शजर, हजर, सूरज, चाँद हर चीज़ शामिल है। तो वो उन तमाम जो शुबहात हैं उनके मैं जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आज भी उसी सिलसिले की आगे कड़ी है कि जो लोग अंबिया और सालिहीन को हर बात में लाना चाहते हैं कि यही शिरक का ज़रिया और बाइस हैं, नाउज़ु बिल्लाह, तो उनके जहाँ उनको शुबे होते हैं या जो वो लोगों को बावर कराते हैं, बताते हैं, उन आयात को मैं ज़ेर बहस लाकर उनकी बैकग्राउंड आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मेरा बचपन था, जब हम पढ़ा करते थे, तो उस वक़्त की बात है। अब तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अब भी यकीनन होता होगा, बल्कि ज़्यादा होता होगा, क्योंकि 82 के बाद तो यहाँ मैं बरतानिया आ गया। रमज़ानुल मुबारक में दीनी मदारस के अंदर छुट्टियाँ होती थीं हमारे ज़माने में। तो शाबान की 15 तारीख को तकरीबन छुट्टियाँ हो जाती और छोटी ईद के बाद 15 दिन तक वो छुट्टियाँ रहती। तो ये जो 1.5 माह का पहला अरसा होता था 27 ऑफ रमज़ान तक, इसके अंदर मुख्तलिफ मदारस में दौरा कुरान होते थे, उलमाए दौरा कुरान कराते थे। तो वो जो शेखुल कुरान थे जिनकी मैं मिसालें दे चुका हूँ, वो दौरा कुरान कराते और उन दौरा कुरान के अंदर वो लोगों को शेखुल कुरान बना देते। यानी तकरीबन 1.5 माह के अंदर बंदा शेखुल कुरान बन के निकल आता।
اور بڑا اس کو قرآن پر عبور ہوتا، بڑی آیات اس کو آ جاتی، کافی پسندیدہ آیات جو تھیں وہ آ جاتی جہاں من دون اللہ، طاغوت اور غیر اللہ کے لفظ ہیں یہ فر آتی۔ تو وہ جب اپنے دیہات میں اپنے گاؤں میں جا کر قرآن کی ایسے آیات تلاوت کرتے اور اب بھی کرتے ہیں تو سننے والوں کے اوپر ایک رعب سا پڑ جاتا، تو وہ قرآن کا نام یوز کرتے تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ فتنے کا سبب بن جاتے۔ آج بھی برطانیہ کے اندر میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو، بچیوں کو، کہ ان کے سامنے اسی طرح قرآن کی چند آیات رٹا دی جاتی ہیں اور وہ 3 دن کا دورہ ہوتا ہے، 4 دن کا، مہینے کا، 40 3 ماہ کا، مختلف ہوتے ہیں، تو وہ ان کو قرآن رٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ دیکھیں مشرک جو تھے وہ انبیاء اولیاء کو مانتے تھے۔ ارے نہ وہ دورہ کرانے والوں سے کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کو کوئی بتاتا ہے، اور نہ وہ دورہ کرنے والوں سے کوئی ان کو بتاتا ہے یا ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندو، مشرک تو تبھی بنتے ہیں کہ وہ جب انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا وہ درس دیتے ہیں، اس سے وہ دشمن جب ان کے ہوتے ہیں تو ان پر خدا کی گرفت اور خدا کا عذاب آتا ہے۔ اور جو ان کے صحابہ ہوتے ہیں، امتی ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، جب وہ آگے انبیاء کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان کا لوگ انکار کر کے اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں، تو وہ اپنے لیڈروں کے، کاہنوں کے اور جادو ٹونے کے بندے بن جاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا رخ شرک کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ مشرک اور کافر بندہ بنتا ہی تب ہے جب وہ انبیاء اور صالحین کے در کو چھوڑ دے۔ مگر یہ ہمارے شیخ القرآن صاحبان جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بندہ مشرک تب ہوتا ہے جب انبیاء اور صالحین کے در کا وہ گداگر اور ان کے در کا سوالی بن جائے۔ تو یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے قرآن کے نام پر۔ تو ان میں سے میں 3 دروس جو ہیں، اب تیسرا درس اس پر چل رہا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن آیات کو وہ پیش کرتے ہیں اور جن آیات کی لسٹ مولانا حسین علی وہاں پچراں کی تفسیر جس کو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جمع کیا ہے، یہ میرے سامنے ہے، اس کے اندر جو کچھ انہوں نے جن آیات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ عبادت کرتے تھے انبیاء اور صالحین اور ان کی قبور کی۔ تو ان تمام آیات کو میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ تو انہی آیات میں سے جو انہوں نے اس کی لسٹ دی ہے، ویسے ان کا میں نام ویسے لے رہا ہوں، اس کا میں کئی وضاحت کر چکا ہوں، ورنہ یہ آیات جو انہوں نے پیروں، فقیروں اور انبیاء علیہ السلام کے حق میں دی ہیں، یہ کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مشرکین جو تھے وہ عبادت کرتے تھے، تو یہ وہ آیات انہوں نے دی ہیں۔ تو ان میں سے جو زیادہ مشہور آیات ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ انہی میں سے ایک آیت یہ ہے، یہ آیت 57 ہے سورت بنی اسرائیل کی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ فرما دیجئے کہ بلاؤ ان لوگوں کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود گمان کر لیا ہے، سو وہ تم سے تکلیف دور کرنے اور بدل دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جنہیں یہ وہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ آگے لکھتے ہیں یہ آیت بالاتفاق مفسرین انبیاء علیہ السلام کے حق میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، با اتفاق مفسرین، یعنی تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت انبیاء علیہ السلام کے حق میں ہے۔ یا وہ کہتے ہیں ہو سکتا ملائکہ کا انہوں نے ذرا بہت باریک سا کر کے لکھا، اور انبیاء علیہ السلام کے حق میں کافی موٹا کر کے لکھا ہے۔ جواہر القرآن اور اس کا پیج 28 ہے، یہ مقدمہ ہے جواہر القرآن کا، جو مولانا حسین علی صاحب کے افادات ہیں اور مولانا غلام اللہ خان صاحب آف راول پنڈی نے ان کو جمع کیا ہے۔ اب یہ آیت اور ان سے اگلی آیات جو ہیں وہ میں نے ان کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، اگر ان کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی بندہ آپ کو قرآن کے نام پر گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے لیے
اللہ کی رحمت سے آپ رہنما ثابت ہو جائیں گے، اور نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو یاد آ جائے گا اور آپ کو لطف آ جائے گا کہ خوارج قرآن خواں ہوتے ہیں، قرآن دان نہیں ہوتے۔ بخاری مسلم کی اس کے اوپر بے شمار جو ہیں وہ آیات ہیں۔ اب جو انہوں نے استدلال کیا ہے، جیسے میں نے ان کو کہا، انہوں نے مفسرین کا ذکر کیا، یا تو میں بعد میں بتاتا ہوں کہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے یا نہیں، یا مفسرین کیا کہتے ہیں۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیے، جو متعدد بار میں آیت پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن چونکہ اس آیت کو بار بار رٹایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور شیخ القرآن بنتے ہیں اس آیت کے ساتھ، تو آپ چھیننا شروع کر دیں سرٹیفکیٹ کے، جو شیخ القرآن کے سرٹیفکیٹ جو دورہ قرآن کے اندر لوگوں کو ملے ہیں، یہاں کینیڈا، امریکہ، ہالینڈ میں، اٹلی کے اندر، یہاں انگلینڈ میں، بہت سے ممالک میں بڑے سینٹر کھلے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر، ناظرین کے لیے، بہت سے ناظرین کے لیے شاید یہ عجیب بات ہو کہ پچھلے ہفتے میں رپورٹ انٹرنیٹ پر پڑھ رہا تھا، بلکہ وہ پروگرام آیا چینل 4 کے اوپر، اس کا نہ چینل 4 نہیں، BBC کے اوپر 1 گھنٹے کا پروگرام تھا کہ یہ جو لوگ رٹاتے ہیں نا آیتیں اور قرآن کا دورہ کراتے ہیں، یورپ کے اندر ان کے 1000 سینٹر ہیں، اور وہاں بچے اور بچیوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو یہ آیات بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو مشرک نہیں بننا۔ پہلے تو شرک کی وہ آیات جو ہیں جو کافروں مشرکوں کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو نہیں بخشے گا۔ پہلے تو وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ڈرایا جاتا ہے۔ یہ وہی آیات ہیں جو امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر خوارج ان کو سنا سنا کر پڑھا کرتے تھے، جھوم جھوم کر پڑھا کرتے تھے کہ علی تو نے شرک کیا ہے۔ تو وہی آیتیں ان 1000 سینٹرز میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو BBC کے اوپر بڑی زبردست رپورٹ تھی کہ ظاہراً ان کا کچھ اور معاملہ ہے اور حقیقتاً کچھ اور ہے۔ تو 1000 سینٹر ہے یورپ کے اندر۔ اب شبہ ڈالنے والوں کا تو 1000 سینٹر ہے جو قرآن کے نام پر ڈالتے ہیں، اور شبہ کو ازالہ کرنے والوں کے کتنے سینٹر ہیں ان کی تعداد ابھی میرے سامنے نہیں آئی۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو وہ مجھے ضرور آگاہ کرے۔ 1000 سینٹر ہیں یورپ کے اندر۔ ان میں سے جو شبہ ڈالے جاتے ہیں ان میں ایک آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشرک جن کو پکارتے ہیں ان کے معبودوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے معبودوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ یعنی مشرکوں کے معبود جن کو وہ اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، وہ خود اللہ کے حضور قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، امیدوار رہتے ہیں، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ یہ ہیں کو ذرا میں زور دے کر پڑھ رہا ہوں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد جب دورہ قرآن یورپ کے 1000 سینٹرز میں اور واشنگٹن میں اور کینیڈا میں، چونکہ میرا وہ معاملہ رہتا ہے باہر کے دوسرے ممالک سے بھی، تو وہاں بھی اسی طرح یہ پڑھایا جاتا ہے جو میں اب آپ کو ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ تو وہ پڑھانے والا ٹیچر یوں کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے، نمبر 1 وہ اللہ کے قریب جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بتائیں اگر مشرک صرف بتوں کو مانتے تھے تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ ان کے معبود اللہ کے قریب جانے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، تو بتائیے بت بھی اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں؟ یا اگر اس سے مراد شیطان ہے تو کیا شیطان بھی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں؟ نوٹ کریں، لکھ لیں، نوٹ بنائیں، رائٹ اٹ ڈاؤن، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا وہ ایسے روب کے ساتھ، اور اوپر سے وہ ڈاکٹر یا کچھ ہوتے ہیں وہ روب بھی پڑ جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ وہ یرجون رحمتہ، یعنی مشرکوں کے معبود جن کو وہ معبود مانتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔
وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں جب دیکھی جائیں کہ اللہ کا قرب چاہنا، اس کی رحمت کا امیدوار ہونا اور اس کے خوف سے ڈرنا، یہ تینوں چیزیں نہ شیطان میں پائی جا سکتی ہیں، نہ بتوں میں، نہ چاند میں، نہ سورج میں، ان میں تو یہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تو اب یہ کون ہیں؟ تو پھر نعرہ لگا دیتے ہیں، اس سے مراد انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، قبور والے ہیں، یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہیں، یہ تھے، ان کو ان کے قریب ہو جاتے تھے، کیونکہ ان عذاب ربک کان محذورا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور اللہ کہتا میرے عذاب سے تو ڈرنا ہی چاہیے۔ تو جب اس طرح سے یہ بات وہ کرتی جاتی ہے، اب کوئی بندہ آنکھوں سے پڑھ لے تو شبہ تو ذہن میں پڑ گیا۔ اب ہر بندہ ازالے کے لیے تو کسی کے پاس نہیں جائے گا، ہاں اگر کوئی اہل علم کے پاس چلا جائے یا نور ٹی وی پر انوار شریعت پروگرام میں، فیضان شریعت پروگرام میں ٹیلی فون کر کے کسی نے پوچھ لیا، اس کا تو کام بن گیا، وہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نہ کیا تو وہ تو شبہ میں پڑ گیا۔ اس آیت کی مختصر یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کا مفسرین کا اتفاق ہے، پہلے اس آیت کے اندر دیکھ لیں کہ یہ مکی آیت ہے، سورت مکی ہے، بنی اسرائیل۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو فرمایا کہ اس وقت جو تمہارے معبود ہیں یہ اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ معبود اس وقت موجود تھے اور اس وقت وہ اللہ کا قرب ڈھونڈ رہے تھے، اور اللہ کی رحمت کی امید اس وقت وہ رکھتے تھے، کیونکہ ہیں آ رہا ہے، وہ اس وقت موجود تھے۔ اگر اس سے مراد انبیاء علیہم السلام تھے، صالحین تھے جو پہلے گزر چکے تھے، تو وہ تو قبروں میں جا چکے تھے، اگر جتنا اللہ کا قرب ملنا تھا وہ تو ان کو مل چکا تھا، اور جتنی اللہ کی رحمت ان کو ملنی تھی وہ تو مل چکی تھی۔ اب مزید اس کی امیدواری اور اس کی کوشش میں کیا انہوں نے کرنا تھا؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ ادھر رہ کر اس جہاں میں ڈر رہے تھے۔ اگر یہ انبیاء صالحین تھے تو وہ تو وہاں چلے گئے تھے، تو وہ تو دارالعمل میں اب نہیں تھے، وہ تو اس جہاں میں چلے گئے تھے، قرب بھی ان کو مل چکا تھا، اور اللہ کا خوف جو تھا ان کی وجہ سے ان کو راحت بھی مل چکی تھی، رحمت بھی مل چکی تھی، وہ تو وصولی کا وقت ہے وہاں پر۔ تو یہ تو بات اس وقت ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت ان کے معبود یہ کام کر رہے ہیں، رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں، یہ تو ہیں، اس وقت کی بات آ رہی ہے۔ تو لازماً یہ بات جاننی ہوگی کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ کون معبود تھے۔ اب تمام مفسرین کا تو چھوڑیں، انہوں نے کیا لکھا ہے وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں۔ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کے اندر سورہ احقاف کے اندر، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ یہ 29 اور 30 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سنیں، پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، قالوا فانصتوا، خاموش ہو کے سنو۔ یہاں ایک بڑی باریک بات میں کہہ دوں کہ وہ جن پہلی بار آئے تھے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے، اس وقت کوئی اپنا کلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کو آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جاتا ہے، اس کے ساتھ پڑھا نہیں جاتا۔ یہ بات میں چھوڑ رہا ہوں، اگر کوئی سمجھ آئے تو وہ کہنے لگے خاموش ہو جائیں۔ آگے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو جب انہوں نے قرآن کریم پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا، قرآن شریف سن لیا، تو اپنی قوم کو خبر دینے کے لیے وہ واپس چلے گئے۔ اب جنات ہو جاتے ہیں اپنے دوسرے جنوں کے پاس، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ وہ جنات تھے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد وہ ایمان لائے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ خاص جن جو تھے
جن کا اس آیت میں ذکر آیا ہے، کاہنوں نے مشرکوں کو بتایا تھا کہ تم فلاں فلاں جن کی عبادت کیا کرو، وہ ہمارے دوست ہیں، کیونکہ کاہنوں کے پاس جنات آتے تھے۔ اس سے میں اگلی آیت جو ہے وہ ابھی میں اس سے میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ان کے پاس وہ آتے تھے جنات جو تھے، اور وہ ان کو باتیں بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا فلاں فلاں جن کی عبادت کرو۔ اب وہ جن ہو گئے مسلمان، تو جب وہ جن مسلمان ہو گئے، سورہ جن کے مطابق بھی، سورہ احقاف کے مطابق بھی، اب مشرکوں کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب ان کو پتہ نہیں تھا تو وہ سٹل ان کی عبادت کر رہے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ اے مشرکو، جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ تو اپنے اندر تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ اللہ کا مقرب ہے، تاکہ اس کو وہ وسیلہ بنا کر خدا کا زیادہ قرب حاصل کر لیں۔ وہ تو اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں، وہ تو خوف خدا رکھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو خود میرے عابد ہیں، تم بھلا ان کی عبادت کس طرح سے کر رہے ہو۔ امام بخاری نے علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر، کتاب التفسیر، صحیح البخاری کے اندر جو تفسیر ہے باب التفسیر، اس کے اندر، اور امام مسلم نے باب التفسیر کے اندر لکھا کہ اس آیت سے مراد وہ جنات جنات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مشرک ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کو پوج رہے تھے، تو لہٰذا یہ آیت ان مسلمان جنوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جن کو وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں، جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے یہاں پر قرآن میں اور بخاری میں اور مسلم میں، اور طبری سے لے کر حافظ ابن کثیر نے تو یہاں زبردست بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد گزشتہ لوگ نہیں ہو سکتے جو گزرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو دارالعمل میں نہیں ہے، یہ تو دارالعمل والوں کی بات ہو رہی ہے، جو اس جہاں میں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث لا کر انہوں نے مہر لگا دی ہے کہ نہیں، یہ آیت ان کے حق میں ہے۔ اور ہمارے جواہر القرآن اور دیگر لوگ جتنے قرآن خواں ہیں، قرآن دانی، قرآن خواں ہیں، جو وہ اس آیت کو چسپاں کر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں اپنے زور بازو کے ساتھ، زور بیانی کے ساتھ، اپنی طرز اور ترنم کے ساتھ، اور وہ اس کو انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور اہل قبور پر کر رہے ہیں۔ اور وہ اثر لوگوں پر کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ شیخ القرآن ہمارے ہاں آیا کرتے تھے تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی شانوں کے گیت گائے جانے لگتے تھے کہ وہ دیکھو ویکھو شیخ القرآن آ گیا، درس توحید دا پڑھان آ گیا۔ لوگوں کو پہلے برین واش کیا جاتا، یہ بڑے عالم ہیں، ان کا قرآن کا بڑا مطالعہ ہے، یہ قرآن بڑا جانتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو پھر قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو گھٹ قرآن پیتے ہیں۔ اور یہی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الزکوٰۃ مسلم کے اندر اور بخاری میں تو متعدد مقامات پر یہی خوارج کی نشانی بنائی گئی ہے۔ تو پہلے لوگوں کا برین عام عوام کا تیار کیا جاتا ہے کہ آنے والا بڑا بندہ ہے، ویکھو شیخ القرآن آ گیا، درس توحید دا پڑھان آ گیا، تو لوگ پہلے ہی مروب ہوتے ہیں، بڑا قرآن آتا ہے، اور جب وہ آ کر قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے معاملہ ختم۔ تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ فتنے کا سبب بن جاتا ہے اور وہ شبہ ڈال دیتا ہے، اور اسی شبہ کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں یہاں حاضر ہوں، اور نور ٹی وی کی وساطت سے میں یوں کہہ لوں، اگر میں اللہ کا تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نور ٹی وی کے ذریعے سے، نور ٹی وی ہے نور پھیلانے والا، اور نور کا اپوزٹ ہوتا ہے اندھیرا۔ تو یہ خوارج کے جو شبہات ہیں یہ اندھیرا ہے، اور نور ٹی وی اپنے نوروں سے اجالا کر کے ان اندھیروں کو ختم فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نور ٹی وی کو سلامت رکھے۔ ایک یہ آیت جو اس لسٹ میں لکھی ہوئی ہے، جتنی لسٹیں، میں اس لسٹ پہ انحصار نہیں کر رہا، پورے قرآن میں اسی طرح، تو میں اس کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج ان 4-5 دروس میں میں نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب دوسری آیت سنیے، اور جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، پچھلے دنوں میں ایک صاحب تھے، انہوں نے امام بخاری کے خلاف ایک کتاب لکھی پاکستان کے اندر کہ امام بخاری کو قرآن سمجھ نہیں آیا، تو بعد میں ان کو قید کر دیا گیا۔ انہوں نے کتاب بھی ایک بخاری محدث اور ایک قرآن اور محدث ہے، قرآن مقدس اور بخاری محدث اس قسم کی لکھی، تو وہ ان کو جیل میں بھی بند کر دیا گیا۔ تو وہاں سزا کاٹ کر آئے اور بڑا وہ کر رہے تھے کہ میں نے قرآن سنایا جیل کے اندر بھی، اور لوگوں کے ایمان کو خراب کیا، اور وہ جو آیتیں وہ پڑھ رہے تھے وہ کہنے لگے جیل کے اندر میں نے سب سے زیادہ یہ آیت پڑھی ہے، ابھی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔
اتفاق یہ ہے کہ ان کو جیل میں جانے کا موقع ملتا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ اہل حق جیل میں نہیں جاتے, بڑے بڑے اہل حق جیل میں گئے, سیدنا یوسف علیہ السلام. تو ان کو جو ہے حافظ ابن تیمیہ نے بھی جیل کے اندر کچھ کام کیا ہے, انہوں نے بھی کیا ہے. یہ مولانا حسین علی بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی کیا ہے, مولانا غلام اللہ کہتے ہیں میں نے بھی کیا ہے. تو یہ یعنی اندر بھی اور باہر بھی لوگوں کو فتنے کے اندر ڈالتے ہیں. تو وہ یہ آیت کہتے ہیں کہ میں نے بہت وہاں جیل کے اندر تلاوت کی اور کئی لوگوں کو میں نے متاثر کیا. اب آیت سنیں تو جب میں نے جواہر القرآن کے اندر بھی یہ آیت دیکھی اور مولانا حسین علی وہاں پچرا کی یہ دیگر کتابوں کے اندر بھی میں نے دیکھی اور ان کا درس بھی سنا, تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور ان کی جسارت پر بہت افسوس بھی ہوا کہ کتنی جسارت کے ساتھ اور کتنی جرت اور بے باکی اور دلیری کے ساتھ ایسا ظلم کیا جاتا ہے اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا آزمائش میں کیا جاتا ہے, قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اب آیت سنیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح سے. اور یہ جواہر القرآن کی لسٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر تیسرے نمبر کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں مشرکین قبور صالحین کی انبیاء اور اولیاء, انبیاء کی قبروں پر جا کر ان کو پوجتے اور ان کی عبادت کرتے, ان کو مدد کے لیے بلاتے. اور قیامت کا جب دن ہوگا اس کے لیے وہ دلیل جو دے رہے ہیں وہ میں آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ مائدہ کی آیت 109. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. وہ کہتے ہیں وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے, یعنی قیامت کا دن, جس دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو جمع فرمائے گا. یوم یجمع اللہ الرسل, انبیاء کو جمع فرمائے گا, فیقول, پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا, ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب ملا تھا. یہ دیکھیں کتنا جسارت ہوگی یہاں پر. فیقول ماذا اجبتم, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا. آگے سے انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب, اے اللہ ہمیں عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے. اب جو ہے نا قالوا لا علم لنا, ہمیں کچھ معلوم نہیں اور تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے, یہیں سے انہوں نے یہ نقطہ اخذ کیا. اب دلیری دیکھیں, کہتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا فیقول ماذا اجبتم, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم. اس کا یہ جواب میں ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں کیا جواب ملا, یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمہیں ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا جن کے پاس تمہیں بھیجا گیا تھا, انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا. تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب, یا اللہ ہمیں معلوم نہیں, تو غیبوں کا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کا ترجمہ میں یہاں سے آپ کو یہاں سے بھی پڑھ کر بتا دوں. یہ جواہر القرآن کے اندر اس کا کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے, میں وہ بھی آپ کو ذرا پڑھ کر بتا دوں. جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو, پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا, یعنی انہوں نے بھی جواب ہی ترجمہ کیا ہے. مولانا غلام انہوں نے مولانا حسین علی نے خود یہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا. وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں, تو ہی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. اب یہاں یہ ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا, تو جواب کیا ملا. اب وہ جو اس کے اوپر حاشیہ رائی کر رہے ہیں وہ سبحان اللہ وہ سننے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ انبیاء اولیاء دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ تو چلے گئے قبروں میں اور لوگ ان کو پوجنے لگے, ان کی عبادت کرنے لگے, ان کی قبروں پہ وزٹ کرنے لگے. تو جب لوگ ان پر وزٹ کریں گے تو قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم, کہ تمہاری جب پرستش انہوں نے کی قبروں کے اندر تو تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے تمہیں پوجا ہے. تو انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا, یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو قبروں کے نیچے تھے, اوپر مٹی تھی, اوپر اتنے گنبد بنے ہوئے تھے, اوپر قبر تھی, ہمیں کیا معلوم کہ یہ کیا کرتے رہے. انک انت علام الغیوب, تو ہی جانتا ہے کہ کس کس نے ہمیں پوجا ہے. یہ اتنی سینہ زوری اور اتنی ظلم کی انتہا, اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح دورہ قرآن اور شیخ القرآن کے القاب تقسیم کیے جاتے ہیں ہاتھوں ہاتھ. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے
سے فرمائے گا کہ جب تم دنیا میں گئے تم نے قوموں کو دعوت دی، اللہ کی توحید کی، اپنی رسالت کی، آخرت کی، انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تو وہ عجز و انکساری سے قیامت کی سخت گھڑی کی وجہ سے ادباً اللہ کے حضور عرض کریں گے یا اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ بات تو یہ ہے، یہ قبروں میں پوجا اور وہ لوگ اور یہ سینہ زوری کی انتہا ہے، اور چونکہ رسول کا لفظ آ گیا اس لیے انہوں نے اسے نکال لیا۔ اب اگلی آیت سنیں اس کے اندر جو خود اس کی وضاحت کر رہی ہے، سورہ قصص آیت نمبر 45 ہے، وہی لفظ ماذا اجبتم والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ ماذا اجبتم المرسلین، جس روز خدا ان کو پکارے گا اور فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی جب پیغمبر تمہارے پاس آئے تبلیغ کرنے کے لیے تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ وہ تمہیں میری طرف بلا رہے تھے، ادعو الی سبیل ربک، میں نے ان کو حکم دیا تھا رب کی طرف بلائیں، وہ میری طرف بلا رہے تھے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اب اسی کا یہ ذکر ہو رہا ہے، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ، تمہیں انہوں نے کیا جواب، یعنی جس قوم کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اس قوم سے بھی سوال ہوگا اور انبیاء سے بھی سوال ہوگا۔ یہ تو بات یہ ہو رہی ہے، اور قبروں کا، درباروں کا، مزاروں کا وہ کھینچ تان کر خامخواہ اس کے اندر لے آئے۔ جب ہم بچے تھے، میرے بچپن میں جب ہم شرک پور شریف میں تھے تو حضرت میاں شیر احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا وہاں مزار شریف، تو جب شیخ القرآن یہ وہاں آیا کرتے تھے تو جب اس آیت کو کیا اس کا نام لیتے، اس جیسی آیت تلاوت کرتے تو وہ مزارات کا نام لیتے، اور آگے اس کتاب کے اندر جو سوانح حیات ہے مولانا حسین علی کی، اس کے اندر وہ وہاں پچراں کا نام بار بار آتا ہے، وہاں پچراں کا تو میں نے بہت مشہور کر دیا، وہاں پچراں والوں خوارج کو تو میرا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ ایسی دلیلیں سننے کے لیے، ایسا دورہ قرآن کرنے کے لیے، یہ قرآن سیکھنے کے لیے حضرت کے پاس لوگ کہاں سے آتے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ مکتبہ حسینی بن گیا وہاں پچرا میاں والے کے اندر، لوگ ہندوستان سے، افغانستان سے، پنڈی سے، تلا گنگ سے، مختلف مقامات سے قرآن سیکھنے کے لیے آتے، 4 دن میں شیخ القرآن بن کے چلے جاتے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے یہ بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کہ تمہاری قبروں کے اوپر جب انہوں نے عبادت کی تو کیا ہوا؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، تجھے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کس کے اوپر؟ قرآن کے اوپر، قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اجیب کا ایک معنی میں اور آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس میں آیا تھا نا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ میں نے آیت بتا دی تھی کہ وہ ان دونوں سے سوال ہوگا۔ اجبتم کا مطلب کبھی بھی قبریں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، انما یستجیب الذین یسمعون، بات یہ ہے کہ حق کو وہی مانتے ہیں جو سنتے بھی ہیں۔ تو یستجیب کا مطلب ہے ماننا، جواب دینا، یعنی ان کو سن کر کیا ان کو آنسر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد کی آیت 18 کے اندر للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ، جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات بدلے میں صرف اللہ صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں سے؟ ان کو نجات نہیں مل سکتی۔ والذین لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثلہ ما لافتدوا بہ، ان کو وہ نہیں ہوگا۔ میرا وہ پوری آیت کے بارے میں نہیں، صرف میں یہ استجیب کا معنی آپ کو بتا رہا ہوں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا وہ تو خوبصورت ہو گئے، وہ تو حسنہ بن گئے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے قبول نہ کیا، نہ مانا، وہ تباہ ہو گئے۔ اب ان ساری عجیب والی آیت کے اوپر کے بعد پھر دوبارہ وہ آیت پڑھیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ انبیاء کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے پوچھے گا تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو بات اور ہو رہی ہے، اور کچھ کا انبیاء یہ کیوں کہیں گے قالوا انک انت علام الغیوب، یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری کتاب العلم کے اندر ایک روایت لائے ہیں، اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جب خطبہ ارشاد فرمایا، یہ باب العلم میں ادب کے معاملے میں وہ بیان فرما رہے ہیں،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया तो आपने फरमाया 1,00,000 कम व बेश 24,000 सहाबा खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया ये महीना कौन सा है? अब सब ने हराम पहने हैं, अराफात में खड़े, उनको पता है ये महीना हज का है। तो अय्यो शहर, कौन सा महीना है? तो आगे से सहाबा कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, हमें नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। हुजूर फरमाते हैं ये शहर कौन सा है? मक्का है, साथ दिन मक्के में पले पोसे रहे हैं, वहां अल्लाह का घर है, मक्के को जानते हैं कि ये मक्का, कहते हैं हमें नहीं पता। हुजूर फरमाते हैं ये मैदान कौन सा है? अराफात में खड़े हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता। इस तरह हुजूर सवाल करते जाते हैं, वो हर सवाल के जवाब में कहते हैं हमें नहीं पता, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल जाने, अल्लाह और उसका रसूल जाने। तो अब क्या यहां से ये निकालेंगे कि सहाबा को मक्के का नहीं पता था, अराफात का नहीं पता था, हज के महीने का नहीं पता था? नहीं, यहां अदब था और अदब मुस्तफ़ा का तकाजा था कि उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप जाने या खुदा जाने, क़यामत का दिन होगा, क़यामत की सख्ती होगी, अगरचे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सख्ती ना होगी, पर उस दिन की मुताबिक से अल्लाह का अदब का लिहाज रखते हुए अल्लाह जलाल में फरमाएगा फयकूल माज़ा उजिब्तुम, क्या जवाब दिया था इन्होंने? कहेंगे कालू ला इल्मा लना, अल्लाह हम नहीं जानते, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, तू ही जानता है। यह नबियों का जवाब उसी तरह से होगा जिस तरह अराफात के अंदर सहाबा का जवाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को था। कब्रों की तो सिरे से बात ही नहीं कि वो उनका अंबिया और सालिहीन को मानते थे। तो ये शुबहात जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो वारद किए जाते हैं कि इसका माना ये है, अंबिया इसका माना ये है। और फिर ये कहा जाता है कि पुराने मुशरिक और आज के मुशरिक बस एक ही किस्म के हैं, वो भी ऐसा करते थे, ये भी ऐसा करते थे। वो मुताबिकत और सिमिलैरिटी बनाने के लिए उन मुशरिकों की आयतों मुसलमानों के ऊपर लगा दी जाती हैं। अब दूसरी आयत में आपको बताऊं जो शुबा के लिए, और इस लिस्ट के अंदर है, इस तफसीर के अंदर है, हाफिज इब्न तैमिया की तमाम किताबों के अंदर है, और बार बार इसमें कहा गया कि ये फैज़ है हाफिज इब्न तैमिया का जो हम तक पहुंचा है। उस फैज़ में से जो फैज़ मिला है कि अंबिया औलिया को मुशरिक मानते थे, उनकी कब्रों पर जाते थे और क़यामत के दिन वो उनका इनकार करेंगे। ये आयत सुनिए ज़रा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये सूरह यूनुस की 28 और 29 आयत है। अब मैंने जितना आपको बता दिया 2-3 दरसों के अंदर, मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान का ज़ौक़ रखने वाले हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी आ जानी चाहिए कि वो शेखुल कुरानी का जो सर्टिफिकेट लिए फिरते हैं उनसे वो छीन लें कि ये तुम्हें कुरान नहीं आता, कुरान उससे उनको आता है जिनका गुम्मद खजरा वाले से ताल्लुक है। तुमने मुस्तफ़ा को दरमियान से निकाल कर कुरान समझने की कोशिश की है, इसलिए तुम फितने का शिकार हो गए, खुद गुमराह हुए, लोगों को गुमराह कर दिया। अब ये आज जब मैं पढ़ूंगा तो फौरन आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। वयौम नहशुरुहुम जमीआ, मगर ये कहते हैं ये आयत दलील है इस बात की कि क्या मुशरिक जो थे वो अंबिया औलिया को मानते थे। वयौम नहशुरुहुम जमीआ सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम वक़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। और जिस दिन हम इन सब को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहर जाओ, यहां मत आगे आना, यानी अल्लाह झिड़क देगा। क्या माना क्या किया जाता है, यानी ये आज जो है ना कि उनको झिड़केगा अल्लाह ताला, कहेगा कि तुम और तुम्हारे जो है शरीक जिनको अल्लाह का शरीक, ठहर जाओ वहीं, दोनों को झिड़का जाएगा। कहेगा देखें ये जो पूजने वाले हैं ना नबियों वलियों को, कब्रों पर जाने वाले, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इनको भी बुलाएगा, नबियों को भी बुलाएगा, वलियों को भी बुलाएगा। जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो अल्लाह फरमाएगा ठहर जाओ तुम दोनों। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ताला अंबिया को डांट देगा। अंबिया का तो उसमें कसूर ही नहीं होगा, तो अंबिया को क्यों डांटेगा? इसका मतलब हुआ ये डांट डपट अंबिया के लिए नहीं है, ये डांटें किसी और के लिए हैं, ये डांट डपटें किसी और को पड़े होंगी। क्यों? अंबिया का तो ये मुकाम होगा कि कुरान फरमाता है सलामुन अला कौलम मिर रब्बिर रहीम, कि अंबिया का तो उस दिन जो दिन होगा वो इनाम का दिन होगा, वो तो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, उनकी तो बड़ी मकाम होगी। तो ये उनके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। और किसके लिए आगे मैं वो बताता हूं। फ़ज़य्यलना बैनहुम वक़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, डांट कर कहा जाएगा ठहरे रहो तो अपनी जगह पर, तो हम उनमें तफरका डाल देंगे, यानी उनको एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। फ़ज़य्यलना बैनहुम,
وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تو ان میں تو کہیں گے کہ تو ہم، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو نہیں پوجا کرتے تھے، یعنی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں نا، وہ کہیں گے تم نے ہماری عبادت ہی نہیں کی۔ آگے سے وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، وہ کہیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ ہے، کافی ہے کہ ہم تمہاری پرستی سے بالکل بے خبر تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تم نے ہماری کوئی عبادت کی تھی، ہمارا اللہ گواہ ہے۔ جب وہ اعلان کریں گے نا ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے، تو یہ پتہ، یہ ہمارے مفسرین شبہ ڈالنے والے کیا کہتے ہیں، چونکہ نبیوں ولیوں کے اوپر تو مٹی پڑی ہوئی ہے قبروں کے اندر، ان کو کیا معلوم کہ ان کو کون پوج رہا ہے، تو وہ کہیں گے ہم ان کو نہیں جانتے۔ یہ عرس پر آتے ہوں گے کہیں، یعنی سال کے بعد عرس پر آتے ہوں گے، چادر چڑھاتے ہوں گے، ننگے پاؤں آتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں۔ یہ ننگے پاؤں جانا اور فلاں باتاں انشاءاللہ اسی پروگرام شرک القبور کے اندر میں یہ بھی آپ کے سامنے تفصیل لاؤں گا کہ جن مزارات کے سجادہ نشینان اہل علم ہیں، وہاں وہ ان غلطیوں سے لوگوں سے روکتے ہیں جو عام عوام کبھی کبھار کرتے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ لیکن یہاں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے نکالتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، حالانکہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ شیطان بڑا جھوٹا ہے، شیطان کہے گا نہیں 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 انہوں نے میری عبادت نہیں کی۔ اچھا، وہ جو جنات مسلمان ہیں وہ کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ وہ جو بے جان پتھر ہیں وہ کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ لوگ درختوں کی عبادت کرتے تھے، درخت کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ تو بتوں کے اندر تو روح ڈال کر ان کے سامنے لایا جائے گا، تو وہ کہیں گے ہم ان کو نہیں جانتے۔ یعنی اس کے اندر 20 تفسیر ہیں۔ وہ معبود جو ان کے معبود تھی ان کے عین مطابق یہ ساری فٹ بیٹھتی تھی، لیکن ان کا ذوق پورا نہیں ہوتا تھا جب تک وہ یہ بات نہ کرے۔ اب وہ کون تھی اس کی میں آگے تفسیر آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تقریر فرمائی کہ تم خدا کو چھوڑ کر جن بتوں کو پوجتے ہو، جن کے لیے بیٹھے ہو، تو زندگی میں یہ تمہارے دوست ہیں، قیامت کے دن تمہاری دوستی کا یہ انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہم کو نہیں پوجا کرتے تھے، وہ انکار کریں گے شریک۔ اور یہاں شریک کون ہے؟ اللہ فرماتا اوثانا مودہ، وہ جو بت ہیں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، تو کیا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے، وَیَلْعَنُ بَعْضُکُم بَعْضًا، اور وہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور دونوں کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو یہاں سے یہ پتہ صاف چل رہا ہے کہ وہ جو عبادت کا انکار کریں گے وہ انبیاء اور اولیاء اور صالحین نہیں ہوں گے، وہ دوسرے ہوں گے۔ اب دوسری اس سے تو یہ بالکل واضح پتہ چل گیا، لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ وہ ان کو اصرار ہوتا ہے کہ نہیں وہی ہیں۔ اب بعض آیات وہ ہیں، مجھے اشارہ بھی ہو گیا، بعض آیات وہ ہیں کہ جن کے اندر ان کے جاندار ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ سورہ رعد کی 16 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں ہے نفع نقصان کے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جب جان کا لفظ آ گیا تو صالحین ہی مراد ہو گئے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 2 میں الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ اللہ تعالیٰ وہی آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اور جس نے کسی کو بھی اس کی اولاد بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا وہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے جو ہیں اگلی آیت میں کہ وہ موت و حیات کے مالک نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھا موت و حیات تو بندوں کو آتی ہے، انبیاء صالحین کو آتی ہے، حالانکہ جنات کو بھی موت و حیات آتی ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، اللہ فرماتا ہے جن کو یہ پوجتے ہیں وہ جنات ہیں، وہ بے جان نہیں ہیں، وہ شیاطین ہیں، اور ان کے اندر تو روح ڈالی جائے گی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کے بارے میں فرمایا کہ اپنی شریک نہیں ہے مالک اس کی جان کے۔
اور وجعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، یہ ساری آیت جو ہیں وہ میں تلاوت کر رہا ہوں. اب بہت ہی ٹائم شارٹ رہ گیا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ تھے کون. اب وہی اس کا آخری جو ہے نا وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر فرمایا کہ جن کو روکا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، وہ کون ہوں گے. یہ سورہ قصص کے اندر آیت 62 سے 64 تک اس کی بیان آ گیا. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وہاں جو سورہ یونس تھی وہاں بھی وہ أَيْنَ شُرَكَائِي تھا، آیا تھا لفظ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، کنتم تزعمون، تمہیں دعویٰ تھا تمہارے الزام میں کہ وہ میرے شریک ہیں. قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. یعنی جو شریک ہیں، جو معبود ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ خود اقرار کریں گے ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا، یا اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے. تو آگے کیا کہیں گے؟ تبرأنا الیک، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اس طرح ان کو اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بزار کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پوجتے تھے. وہاں آیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں انہوں نے نہیں پوجا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ پیر فقیر کہیں گے ہمیں نہیں پوجا. اگر پیر فقیر ہیں، انبیاء صالحین ہیں، تو کیا انبیاء صالحین گمراہ کرتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو عبادت کا انکار کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا اور یہ ہماری عبادت کرتے تھے اور ہم ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں. سبحان اللہ. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَاءَهُ الْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے، وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے. اب ان آیات جتنی آیات میں نے کچھ پڑھی ہیں اور کچھ رہ گئی، انشاءاللہ اگلے درس میں ان کا بیان ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ مشرکین کے معبود وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، ان کے ساتھ جہنم میں ان کو بھیجے گا، ان پہ لعن طعن وہ ایک دوسرے کے اوپر کریں گے اور وہ اقرار کریں گے ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. اور سورہ فصلت کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. وہ کہیں گے یا اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا نا، جنوں اور انسانوں نے، ان کو بلا ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں. تو کیا اس سے مراد انبیاء صالحین اور قبور صالحین ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں ایسی جسارتوں سے محفوظ فرمائے اور ایک شیخ القرآنوں کا قرآن سننے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اپنی کتاب کو اچھی طرح حق کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ والوں اہل اللہ سے ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں اسی پر مزید گفتگو ہوگی. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.